अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अप्रैल में PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद से मुल्क में सियासी खलफशार जारी है। शहबाज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी तनाव कम करने के लिए पस पर्दा जारी मुज़ाकरात अभी तक नतीजा खेज़ साबित नहीं हुए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान मांगती है, जबकि हुकूमत अगले साल मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने पर मुसर है। इन हालात में अब ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। हफ्ते को लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह ऐलान कर दिया कि अगले इंतखाबात 11 माह दूर हैं और इस दौरान हुकूमत मईशत को बेहतर बनाएगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी और फिर इलेक्शन में जाएगी। गोया इमरान खान की कोई सुनवाई नहीं होगी। कानून आइन के मुताबिक अभी 11 महीने दूर हैं। वो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट की सवाबदीद होती है कि जब भी वो इलेक्शन कराना चाहे। हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं जब तक कि ये मईशत ठीक नहीं होती। 11 महीने डट के काम करेंगे, जब मदद होगी तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। सर्टिफाइड चोर के पीछे उनके सपोर्टर्स निकलेंगे। असल बात तो ये, अगर उनके हवारी में जाना तो उनकी मर्जी है, लेकिन कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। हम जो फेडरेशन है, जो पाकिस्तान की वहादत की और यकजहती की निशानी है, कतन उसको किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। दूसरी जानिब हफ्ते को ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाज़ेह कर दिया कि जुमेरात या जुमे को वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। इमरान खान का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि बैकडोर मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। मुज़ाकरात खैर बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज़ के लिए, हमने किस चीज़ के लिए करना है? हम इलेक्शन चाहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ क्योंकि एक ही रास्ता है इस वक्त जब पाकिस्तान तेज़ी से दलदल में नीचे जा रहा है, एक ही तरीका है उसमें से निकालने का। तो हमारे लिए कोई मुज़ाकरात सिर्फ इधर तक अहमियत है कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। ख़ास तौर पे इतनी कोशिश करके इन्होंने तैयार हमारे कमज़ोर से कमज़ोर हलकों पे इलेक्शन, जब वो भी हार गए हैं तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह मैं मेरे ख्याल में जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की। जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन। वाज़ेह तौर पे जुमे की डेडलाइन दे दी है इमरान खान ने, उस दिन वो ऐलान कर देंगे। गोया दोनों जानिब से वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करने को तैयार है और हुकूमत का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा मानने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हुकूमत 11 माह बाद इलेक्शन कराना चाहती है, गोया कि डेडलॉक है और अब लॉन्ग मार्च होगा जो कि तख्ता की सिचुएशन हो सकती है इमरान खान की तहरीक के लिए। इस मौजू पे बात करते हैं, इस डेडलॉक पे बात करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अखबार डॉन से ताल्लुक़ रखते हैं, न्यूज़ एनालिस्ट भी हैं, जनाब बाकर सज्जाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर सज्जाद साहब। आपको क्या लग रहा है कि बिल आखिर इमरान खान अब बाकायदा एक फर्म डेट देने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, अपने धरने के लिए और एक डिसाइसिव पुश के लिए वो अब बिल्कुल तैयार हैं? जी कामरान साहब, बज़ाहिर तो चीज़ें इस तरह से ही लग रही हैं। मेरी कुछ PTI के लोगों से भी बात हुई और जैसे अभी आपने कुछ क्लिप्स भी प्ले किए शहबाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब का, लगता है कि जो बातचीत हुकूमत और PTI के दरमियान है और वो इलेक्शन डेट के ऊपर हो रही थी, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। तो लिहाजा अभी इन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि हम इलेक्शन की लॉन्ग मार्च की अब डेट दे दें। अब ये इमरान खान साहब फिर भी उनको कुछ ना कुछ बीच में स्पेस दे रहे हैं ताकि अगर कोई सेकंड थॉट गवर्नमेंट में आ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी बज़ाहिर अंडर प्रेशर है। और मेरी जो हुकूमत में कुछ फिगर्स से बात होती रही है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज ज़रूर करते हैं कि इमरान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है। इस वक्त वो एक अपनी पीक पर हैं मकबूलियत की, इसी वजह से हुकूमत इलेक्शन भी नहीं चाह रही। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर ये भी सोच है कि इमरान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत गिरा सकेंगे। तो मेरा ख्याल में ये वो जो बैकग्राउंड है जिसमें ये डेडलॉक एग्जिस्ट करता है। और इमरान साहब पॉलिटिकल फोर्सेस के अलावा भी और फोर्सेस हैं जो चाहती हुए हैं प्रॉब्ली कि कोई ऐसा क्लैश ना हो, कोई वाया मीडिया निकले और कोई इसका रेजोल्यूशन निकल सके। तो एक ओवरऑल एक एफर्ट हो रही है इस हवाले से। प्रेसिडेंट साहब खुद भी इसमें ज़ाहिर है कि बड़ा एक एंकर का रोल प्ले कर रहे थे। वो आपकी क्या खबर है कि वो एफर्ट्स जो हैं वो कोलैप्स कर गई हैं?
نہیں کامران صاحب ان کو کولیپس آپ نہیں کہہ سکتے. آپ بات کر رہے ہیں جو کہ ملٹری اور پی ٹی آئی کا ڈائلاگ چل رہا تھا اس میں تقریباً 10 دور ہوئے ہیں, لیکن جہاں پر معاملات جو کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ پر ہی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ضمنی ایجنڈا تھا اس میں کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن جیت کے آتی ہے یا اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی کہ دوبارہ وہ حکومت بنائے, اور دوسرے جو فریق ہیں ان کو بھی کس طرح سے واپس فریم میں الیکشن فریم میں لایا جائے, ان دونوں نکات پہ مجھے پیش رفت نظر آتی ہے. جب جنرل قمر باجوہ ابھی این ڈی یو میں گئے تھے تو وہاں پہ ایٹ لیسٹ 2 شرکاء سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا کہ اگر عمران خان صاحب جیتتے ہیں تو ملٹری ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. انہوں نے پارٹیسپینٹس کو بتایا, تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا سگنل ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے کہ ایٹ لیسٹ ملٹری نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ اگر جس طرح عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی انکریز ہو رہی ہے اور اسی طرح سے لیکن اصل پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ الیکشنز ہو کب, اور کیا اس سلسلے میں آپ کے خیال میں جو گورنمنٹ ہے اس کو پوری سپورٹ ہے؟ جی, اور دوسرا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے کیسز, لیکن اصل جو جہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے وہ الیکشن ڈیٹ پہ ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ ایک امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر ہے, اصل فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. اب ملٹری جس طرح سے ابھی جنرل باجوہ صاحب نے کہا, اور یہ ان کا ایک ویل پبلسائزڈ کومنٹ تھا کہ ہم پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے, وہاں پر فوج میں ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ جو ہم نے ہمارے جو جس طرح سے نتھی کیا گیا پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ایک غلط تھا اور ایک غلط پرسیپشن اس کی وجہ سے کریٹ ہوا, اس وجہ سے اب ہم دوبارہ اس سے نہیں کریں گے. تو ایک لمٹ ہے کہ جہاں تک فوج انفلوئنس کرے گی یا پش کرے گی کہ الیکشن کی ڈیٹ دے, تو لہٰذا فوج نے ایک ڈائلاگ فیسیلیٹیٹ کر دیا گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان, جہاں پر اب یہ ڈیڈ لاک گورنمنٹ کا جو جتنا بھی چاہے ویک ہو, یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ عمران خان کا اگر عوامی یلغار ہوتی ہے, یعنی کہ وہ جو اپنی فائنل پش کے لیے لانگ مارچ دھرنا وغیرہ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو زیر کر دیں, وہ اس کو ڈیفیٹ کر دیں اس کو؟ جی, گورنمنٹ اس وقت مطلب ان کی جو منسٹرز ہیں جب بات کرتے ہیں وہ کافی آپٹیمسٹک لگتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب ایک تو اتنے بڑے نمبرز پول نہیں کر سکیں گے, اور وہ اس چیز کی ان کی جو آپٹیمزم ہے وہ ایک ریزن تو یہ ہے کہ جب عمران صاحب کو الیکشن کمیشن نے جو ڈسکوالیفائی کرنے کا ورڈکٹ دیا اس کے بعد جو رسپانس تھا پی ٹی آئی کا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. دوسری بات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے سٹیک ہولڈرز جن کی آپ نے ذکر کیا وہ بھی عمران صاحب کو اس پوائنٹ پہ نہیں جانے دیں گے کہ جہاں پر وہ کرے حکومت کو پیرالائز کر دے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب اب واقعی اب کیونکہ انہوں نے ایک جمعے کا دن دے دیا ہے تو فرائیڈے کو وہ اناؤنس کریں گے اپنی ڈیٹ؟ جی, ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے, جو میری پی ٹی آئی والوں سے جو ان کے مختلف لیڈرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے کہ اب ان کو ڈیٹ دینی پڑے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ماہ سے مسلسل وہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر وہ اب اس وقت بھی نہیں دیتے تو وہ جو پی ٹی آئی کے اندر کا مومنٹم ہے اور جس چیز پہ انہوں نے اپنا سارا وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ جی ہم الیکشنز مانگ رہے ہیں اور اس گورنمنٹ سے ہم نے نجات دلانی ہے, تو وہ جو ایک پی ٹی آئی کے اندر کی جو ایک کیپیسٹی ہے یا ان کا ریزالو ہے کہ اس گورنمنٹ کو کانٹیسٹ کرنے کا, اور جس کی بیسس پہ یہ بائی الیکشنز کے 2 راؤنڈ جیت چکے ہیں, تو وہ کافی ویکن ہوگا. تھینک یو سو مچ. باقر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک عام پاکستانی کا, غریب پاکستانی کے بہت سارے مسئلے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے, مارکیٹ سے دوائیں غائب ہو گئی ہیں, درجنوں انتہائی ضروری دوائیں غائب ہو گئی ہیں. دوسری جانب پیناڈول جیسی دوا جو ہے بنانی بند کر دی ہے متعلقہ کارخانے نے. وجہ یہی ہے کہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے, امپورٹس بہت مہنگی ہو گئی. دوا ساز کمپنیز اب اس قابل نہیں ہے کہ موجودہ قیمتوں پہ دوائیں بنا سکیں, انہوں نے دوائیں بنانا بند کر دی ہیں. پیناڈول بند ہو گئی ہے پاکستان میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ہے. پاکستان میں ڈالر کی قدر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے, امپورٹس پر دباؤ بڑھ رہا ہے. پاکستان کی پوری معیشت امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کہ امپورٹس پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے, اور مہنگی امپورٹس کا مطلب مہنگائی, مہنگائی در مہنگائی,
ہر جگہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، مگر بعض جگہیں ایسی ہیں جو ہر پاکستانی کو، غریب سے غریب اور متوسط طبقے کے پاکستانیوں کو شدید پریشان کر رہی ہیں۔ اس میں حالیہ دنوں میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ یا ان کی نایابی ہر پاکستانی کے لیے ایک درد سر بن گیا ہے۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ عام استعمال کی دوائیں بھی نہیں مل رہی ہیں۔ سر درد اور بخار میں استعمال ہونے والی عام ترین دوا پیراڈول ٹیبلٹ اور سیرپ تو بننا بھی بند ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اب پاکستان میں پیراڈول ٹیبلٹ اور سیرپ بند کر دی ہے۔ GSK وہ ادارہ جو کہ یہ مصنوعات بناتا تھا، ایک طرف اس برانڈ کی مینوفیکچرنگ رک گئی ہے، دوسری جانب اس کی متبادل ادویات مہنگے ترین داموں بازار میں بک رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پیراسیٹامول کی 10 گولیاں جو کبھی 10 روپے میں ایک پرتہ ملتا تھا، اب 40 روپے تک کا ہو گیا ہے۔ دوا ساز کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے اور مہنگائی کی وجہ سے، مہنگی امپورٹس کی وجہ سے پیراڈول کی قیمتوں میں اضافہ کیے بغیر اس کی تیاری اب ناممکن ہے۔ پچھلے 1-2 سال کے درمیان ادویات میں استعمال ہونے والے اجزاء کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ بنیادی وجہ ڈالر کی قیمتوں میں کی قدر میں اضافہ ہے۔ یقینی طور پہ اس میں روپے کے مقابلے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگی قدر کا، ڈالر کی مہنگی قدر کا کردار ہے۔ آج 230 روپے کا ڈالر ہے، مگر پچھلے سال اکتوبر میں ڈالر 175 روپے کی سطح پر تھا۔ اجزاء کی مہنگی امپورٹس نے دوا ساز کمپنیز کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس سال تحریک انصاف کی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر فیصلے پر عمل درآمد سے قبل PTI کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ شہباز شریف نے اپریل میں حکومت سنبھالنے کے بعد سے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ پچھلے ماہ ڈریپ نے 40 سے زائد انتہائی ضروری ادویات کی قیمتوں میں انتہائی ضروری اضافے کی سمری وزارت صحت کو بھجوائی، مگر وزیر اعظم نے اسے مسترد کر دیا۔ پچھلے ماہ وزیر صحت قادر پٹیل نے کہا تھا کہ ستمبر 2018 سے پچھلے سال سپٹمبر تک ادویات کی قیمتوں میں 189% اضافہ کیا جا چکا ہے، پھر بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز دباؤ ڈال رہی ہیں۔ 31 دسمبر 2018 کو 494 دواؤں کی قیمتوں میں 27% اضافہ کیا گیا۔ 22/10/20 10واں مہینہ 20 کو آپ نے 94 دواؤں کی قیمتوں میں 45% اضافہ کیا۔ پھر آ جائیں 3 تاریخ 9واں مہینہ 2021، آپ نے 10 دواؤں کی قیمت میں 107% اضافہ کیا۔ تو یہ کل ملا کے 179% اضافہ آپ آلریڈی اس غریب اور تباہ حال عوام پر اس کا بوجھ آپ ڈال چکے ہیں۔ اور نہ صرف انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کیا بلکہ ایک فارمولہ بھی لگا دیا کہ جی شرح مہنگائی جو بڑھے گی تو اس میں ان کو خود 10% ملتا جائے گا۔ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کیوں دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دوسری جانب ماہرین سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا واحد حل ہے کہ قیمتوں میں کم از کم اس حد تک ضرور بڑا اضافہ کیا جائے کہ کمپنیز کے لیے پروڈکشن ممکن ہو سکے۔ فارمسٹ کے مطابق پیراڈول کے علاوہ 20 سے 25 اور بھی ایسی میڈیسنز ہیں جو چند ماہ سے بآسانی دستیاب نہیں ہیں اور ان کی نایابی ہے۔ اس میں دماغی اعصابی بیماریاں ہیں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ TB، ایپلیپسی، پارکنسن اور امراض قلب کی چند ادویات بھی مارکیٹ میں اب آسانی سے نہیں مل رہی ہیں، ان کی شارٹیج ہے۔ تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں حکومت کی جانب سے غیر مناسب پالیسیز کے نتیجے میں کئی فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان میں اپنا بزنس بھی بند کر چکی ہیں۔ دواؤں کی کمیابی اور دواؤں کی مہنگائی بہرحال ہر پاکستانی کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر دوا مل ہی نہ سکے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی پریشانیاں اور پھر پاکستانیوں کی سب سے زیادہ پریشانیاں، اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب قاضی منصور دلاور کو، سابق چیئرمین رہے ہیں PPMA کے، پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے قائد صاحب۔ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے سنا منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اباؤٹ 190% آپ کی پرائسز پچھلے 5 سال میں بڑھ چکی ہیں۔ ابھی جو اس وقت جو پرابلم آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے، کیا یہ صرف ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی عبدالقادر پٹیل صاحب نے بالکل جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی اس کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنے کے لیے 1 منٹ لگے گا کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں جس طرح آج آپ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ 25 نہیں بلکہ 100 کے قریب ایسے مالیکیول ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں آ پا رہے۔ میں اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ یہ انڈسٹری 90% لوکلی میڈیسن پروڈیوس کر رہی ہے
اور لوکل نہیں صرف کر رہی بلکہ more than 50 کنٹریز میں ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ ڈرا بیک ہے کہ جو را مٹیریل ہے ہم ٹوٹل 5 to 7% بناتے ہیں اور 95% ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود میں عرض کرتا چلوں کامران بھائی کہ اس پورے ریجن میں آج بھی پاکستان کی معیاری ادویات سستی ہیں، جبکہ ہمارا پڑوسی کنٹری 95% لوکلی میڈیسن بناتا ہے اور 78% را مٹیریل بھی لوکلی پروڈیوس کر رہا ہے۔ میں یہاں تو صرف یہ عرض کر دوں۔ جہاں تک بات ہے پیناڈول کی اور شارٹیج کی اور جو ابھی پٹیل صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ جو بھی میڈیسن کی پرائس انکریز کرنی ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو ایک ڈریپ میں ہمیں جب جاتے ہیں تو ہمیں اس کے حوالے سے ایک کیس ہم اپنا سبمٹ کرتے ہیں، پورا ڈیٹیل سبمٹ کرتے ہیں اور یہ ہارڈ شپ کیس کہلاتا ہے۔ اس ہارڈ شپ میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں پیراسیٹامول کی مثال لے لیتا ہوں کہ اگر ہمیں ₹1.80 ریٹیل ملی ہوئی ہے، لاسٹ ایئر کی گورنمنٹ میں اگست میں یہ ایک سمری ڈریپ میں جمع ہوئی اور اس میں ہم نے پوری ڈیٹیل دی۔ سارے صوبوں کے سیکٹری بھی بیٹھتے ہیں ڈریپ میں اور اس میں باقاعدہ اس کی پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ آپ کی کاسٹ اس وقت کتنی بڑھ چکی ہے، ہم ساتھ پروف دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے ان کو جب پروف دیا تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ ₹1.80 کی بجائے ₹2.50 کاسٹ ہماری آ رہی ہے۔ یہ لاسٹ ایئر اگست کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، کسی وجہ سے گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا، لاسٹ گورنمنٹ نے۔ اس سال اگست میں نئی گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا اور وہ سمری ریجیکٹ کر دی۔ یہاں پہ آپ نے خود ہی فرما دیا کہ لاسٹ ایئر ڈالر ان دنوں 160 اور 70 کے بٹوین تھا، آج 220 اور 30 کے درمیان چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے جو افیکٹ آئے ہیں جی مارکیٹ میں جو میڈیسن شارٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے، اچھا یہ وہی ہارڈ شپ کے کیسز ہیں جو انہوں نے ابھی پٹیل صاحب نے فرمایا کہ وہ کیسز تھے جو ہم نے بتایا کہ مارکیٹ میں وائبل نہیں رہے، تو ان پچھلے 2-3 سالوں میں ہمیں ان کی پرائزز ملی اور 2020 کے بعد ملی بھی نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ صورتحال کامران بھائی اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی یہ اسٹڈی چل رہی ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت پرابلم چل رہی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ میں پیناڈول کے پہلے بات بتا دوں کیونکہ آپ کو پوری دنیا سنتی ہے، آپ کے پروگرام کو بھی سنتی ہے، آپ کے چینل کو بھی سنتی ہے کہ پیناڈول بیسیکلی تو آپ نے خود بھی فرمایا برانڈ ہے، بیسیکلی تو اس کا جو سالٹ ہے وہ ہے پیراسیٹامول۔ اچھا، اب پبلک کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسٹمر جاتا ہے، پیشنٹ جاتا ہے دکان کے پاس، شاپ کے پاس، کیمسٹ کے پاس، تو وہ کہتا ہے جی مجھے آپ پیناڈول دے دیں۔ اچھا، کالپول بھی یہی کمپنی بناتی ہے، پیراسیٹامول کے 20-30 اور بھی برانڈ ہیں، لیکن کوئی بھی کمپنی اس وقت نہیں بنا پا رہی۔ اس کے پیچھے ریزن آپ کو میں نے پہلے بتا دی کہ کاسٹ جو ہے تقریباً ₹1 پر ٹیبلٹ بڑھ چکی ہے۔ صاحب اس میں پھر ابھی اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ کافی تفصیل سے میں نے آپ کی بات سن لی، اب یہ کرنٹ سٹیٹس بتائیے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل وائبل ہے نہیں ہے، آپ اس کو مینوفیکچر نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے 100 مالیکول یعنی 100 دوائیں انکلوڈنگ پیرانڈول پیراسیٹامول اب دستیاب نہیں ہیں اور یہ دستیاب نہیں ہو سکتی۔ حکومت کو یہ علم ہے تو کیا کوئی ڈیڈ لاک ہے آپ کے ڈریپ کے ساتھ، یا کیا اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، یا وہ کوئی بات سننا نہیں چاہ رہے اور آپ کے لیے اب یہ ڈوبل نہیں ہے؟ جی، ہم بیسیکلی تو سراپا احتجاج پچھلے 1 سال سے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے اور کائنڈلی ہماری اس پرابلم کو سالو کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم خود سے پرائس انکریز نہیں کر سکتے۔ ڈالر کا، بجلی کا، ڈیزل کا، پیٹرول کا جو بھی ایفیکٹ آیا، وہ ان پٹ کاسٹ ہماری بڑھتے بڑھتے ہماری جو ₹100 دوا کی پرائس ملی ہوئی تھی آج 150 پہ چلی گئی۔ جب وہ پرائس ہی 150 پہ چلی گئی تو ظاہر ہے وہ پروڈکٹ جو لو پرائس کی ہیں، اور سب سے جو افیکٹ ہو رہا ہے اس وقت وہ پیشنٹ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو لاہے عمل آپ نے بتایا، ہماری ڈفرینٹ حوالوں سے میٹنگز ہوئیں اور پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بھی بنائی، اس سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی۔ اس کمیٹی نے بھی ریکمینڈ کر دیا کہ آپ، یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے، کہ آپ کم از کم 80 پیسے سے ₹1 تک آپ اس کو انکریز دے دیں پیراسیٹامول کی۔ یہاں پہ میں گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح گورنمنٹ اپنا اس کو دیکھیں، آٹا، گھی، چینی، چاول جو نیسیسٹی ہے وہ جب چاہیں پرائز بڑھا دیتے ہیں، لیکن میڈیسن کی کیونکہ ہم پرائز نہیں بڑھا سکتے، تو وہ میڈیسن جو کہ آج شارٹیج کی وجہ سے بلیک ہو رہی ہے، مارکیٹ میں کیمسٹ اس کو بلیک کر رہا ہے، وہی میڈیسن اگر ₹1 بڑھا دی جائے تو مارکیٹ میں وہ اویلیبل تو ہوگی۔ اور اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کامران بھائی کہ اس وقت ڈینگی نے سر اٹھایا ہوا ہے اور بہت تیزی سے ڈینگی پھیل رہا ہے، اور ڈینگی میں پہلا جو ہماری چوائس ہے نا میڈیسن کی، وہ پیراسیٹامول ہے۔ ڈینگی میں آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہم نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ جناب قاضی منصور دلاور، ہمیں دوا ساز کمپنیوں کا موقف دے رہے تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آتے ہیں۔
آج الگ صبح پاکستانیوں کو دل ہلا دینے والی خبر ملی جب یہ اطلاع آئی کہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو کینیا میں پراسرار انداز میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس قتل نے شکوک و شبہات اور سوالات کے انبار لگا دیے۔ اگرچہ نیروبی پولیس نے اس واقعے کو اتفاقی قتل قرار دے کر اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، کیونکہ نیروبی پولیس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اس کی کچھ معلومات بھی ہمیں ہم سے شیئر کی ہے، اس لیے اس بارے میں ہم مزید کو اسپیکولیٹ نہیں کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق نیروبی پولیس اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی جاری کرنے والی ہے، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ارشد شریف حکومت کے ناپسندیدہ صحافیوں میں شمار ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک پروگرام پر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا تھا، ان پر پابندی بھی لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے 2 ماہ قبل ارشد شریف دبئی چلے گئے تھے اور وہاں سے لندن اور کینیا میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ ARY پر ان کا پروگرام پاور پلے اس کی بندش ہو گئی تھی اور ارشد شریف اس کے بعد سوشل میڈیا اور اپنا YouTube چینل انہوں نے لانچ کر دیا تھا بیرون ملک سے، اور وہ اپنے مخصوص بیانیے اور اپنی شناخت کو جاری رکھنے پہ مصر تھے۔ پولیس کے ہاتھوں اتفاقی قتل کے بعد آج نیروبی پولیس نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں ارشد شریف کی ہائی وے آمد یعنی نیروبی ہائی وے آمد سے قبل اس علاقے میں ایک گاڑی چھین جانے اور بچے کو اغوا کیے جانے کی پولیس نے کہا کہ واردات ہوئی تھی۔ گاڑیوں کی تلاشی جاری تھی، ارشد شریف کی گاڑی کو بھی رکنے کا اشارہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان کے ڈرائیور نے پولیس کا ناکہ توڑا اور پولیس کے مطابق اس کو فائرنگ کرنی پڑی۔ نیروبی پولیس کی رپورٹ میں یہ اقرار بھی کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کو ایک مطلوب ملزم کی غلط شناخت کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے۔ کسی منفی نظریے یا متنازع سوچ سے ہٹ کر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو اور یہی حقیقت ہو جو کہ بتائی جا رہی ہے، لیکن ارشد شریف کی ناپسندیدگی کے پس منظر اور کینیا کی پولیس کی جانب سے واقعے کے چند گھنٹے کے اندر فوری ذمہ داری قبول کرنے کے اقدام کے بارے میں ہمارے پاکستان میں بہرحال اس حوالے سے ایک مخصوص پس منظر کی وجہ سے شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ خاص طور پہ کینیا کے ایک بڑے اخبار نیشن نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ بھی جاری کی ہے اور اس میں اس نے مختلف انکشافات کیے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اس اخبار نے اپنی جو اس وقت تک کی تحقیقات پیش کی گئی ہے اس میں سوالات اٹھائے ہیں، اور اس کے علاوہ کینیا میں دوسری معاملات کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا واقعی غلط شناخت کی بنا پر کینیا میں کسی شخص کا بہیمانہ قتل کیا جاتا ہے؟ کیا مبینہ ملزمان کو سرنڈر کرانے یا ان کی گاڑی کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی؟ کیا مبینہ ملزمان کی فائرنگ سے پہلے ہی پولیس گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے؟ اور یہ بھی کہ گاڑی پر 9 گولیاں چلائی گئیں، ڈرائیور کو کوئی گولی نہیں لگی۔ واقعے کے عینی شاہد یعنی گاڑی کے ڈرائیور کو اب تک منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ ارشد شریف کے جو ساتھی ان کے ساتھ تھے خرم احمد، ان کے بارے میں بھی معلومات نہیں دی گئی، مگر ہماری اطلاعات کے مطابق کینیا پولیس نیروبی پولیس ان تمام سوالوں کے جوابات تیار کر رہی ہے اور ایک تفصیلی رپورٹ جلد جاری کر دی جائے گی۔ اس انتہائی اہم اور دل ہلا دینے والے واقعے میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ سالوں ارشد شریف کے کولیگ رہے ہیں ARY نیوز میں، اور ARY نیوز کے بہت ہی مقبول اینکر ہیں، مقبول ترین اینکرز میں سے ایک ہیں جناب وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب۔ پہلے تو واک اس تھرو کہ جب سے ارشد شریف پاکستان سے گئے ہیں، ARY سے انہوں نے رخصت لی ہے، کیا آپ کی معلومات رہی ہے کس طرح سے وہ موو آن کرتے رہے دبئی، لنڈن؟ یہ ہمیں ویسے تو خبریں آتی رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا معلومات رہی ہے ان کی لائف کے حوالے سے جب سے انہوں نے ARY نیوز چھوڑا؟ شکریہ کامران صاحب، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اب سر جب سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے انہوں نے بیکاز آف فیو ویری آبویس ریزنز اور ان کی اپنی کچھ خدشات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بڑا ایک ڈسکنیکٹ کر لیا تھا، تو وہ اس انداز سے فریکوینٹلی اویلیبل نہیں تھے لوگوں کو، اپنا ٹیلی فون نمبر بھی وہ چینج کرتے رہے۔ آپ یہ سوچئے کہ یعنی اس کی انٹینسٹی کا اندازہ بھی سے لگائیے کہ کاشف عباسی صاحب جو کہ جن کا ARY کے دفتر میں بالکل ان کے ساتھ ہی کمرہ ہے اور وہ بہت مسلسل رابطے میں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو، ان کے اہل خانہ کو تا دم مرگ یہ نہیں معلوم تھا، ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ کینیا میں، وہاں ان تک کو نہیں بتایا۔ لندن میں رہنے والے کچھ صحافی حضرات سے میں نے باقاعدہ الگ الگ رابطہ کیا کہ کیا آپ میں سے کسی کی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ہماری بات ہوئی، وہ نمبر UK کا تھا، وہ کہتے رہے کہ ہم UK میں، لیکن ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یعنی کہ یہ یقین کرنے کی بھی انف ریزنز ہیں کہ شاید وہ لندن گئے ہی نہیں ہیں، یا اس دورانی کے لیے تو ہرگز نہیں گئے جتنا مشہور ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دبئی سے ان کا اگلا ٹھکانہ کینیا ہی ہو۔ تو اس وقت کے بعد سے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا تھا، ان کے خدشات تھے، اور پاکستان کے بعد تو دبئی گئے، لیکن دبئی کے بعد پھر ان کو
قوی امکان اس بات کا بھی ہے کہ لندن بھی نہ جا سکے اور کینیا گئے جہاں پر آج یہ اس پراسرار عالم میں یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کو ان کے اس واقعے کی خبر کب ملی؟ کیا آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملی یا کسی انڈائریکٹ ذریعے سے ملی؟ کیونکہ آپ کے چینل نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، کیونکہ اس حادثے کی تشریح نہیں کی گئی تھی. کیا دانستہ طور پہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ حادثہ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو اطلاع ملی تھی؟ کامران صاحب صرف اس کی حساسیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس طریقے بالکل اسی فارمولے پہ چلتے ہوئے جس میں بھی آپ نے جس طرح بتایا کہ بھئی ابھی ہم اس کو جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ اسپیکولیٹ نہ کریں. ہاں سوالات تو بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کیوں ہو رہے ہیں وہ بھی آپ نے بتایا. تو بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ظاہر سی بات ہے اس چینل کی جانب سے خبر جب بھی چلے گی جس کے ساتھ ان کا بیشتر حصہ گزرا ہے زندگی کا، خاص طور پہ آخری کچھ سال، تو اس کی پھر ایک ایک چیز بہت ذمہ داری سے ہونی چاہیے. اس لیے اس کو ابتدا میں اس انداز سے چلایا گیا اور بعد میں چلایا گیا کہ پولیس کی طرف سے کسی آفیشیل ورڈکٹ کا انتظار ہے. اور پھر جو ہی پولیس نے کہا کہ یہ ایک گولی لگنے کا واقعہ ہے تو پھر اس کو حادثے کے بعد چلایا گیا کہ نہیں، یہ واقعہ ایک قتل کا واقعہ تھا، گولی لگنے کا واقعہ تھا. کل رات گئے اطلاع ملی، مجھے ایگزیکٹ ٹائم مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں آ پا رہا، لیکن کل سمجھے کہ رات کے اگلے پہر 1-2 بجے کے بعد کسی وقت یہ اطلاع ملی. اور اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ اس کے حوالے سے، چونکہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ ان کی فیملی کو بتایا جائے، تو پھر وہاں پر خاور گمن صاحب اور کاشف عباسی صاحب کو یہ مشکل ذمہ سونپا گیا کہ آپ کوشش کیجئے کہ ان کی فیملی کو کسی انداز سے اطلاع کیجئے. کاشف صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، میں کس طریقے سے کر پاؤں گا. خاور گمن صاحب کے ساتھ بہت عرصہ ان کا وقت گزرا، انہوں نے یہ کیا. تب تک اس خبر کو روکا گیا تاکہ پہلے فیملی انفارم ہو جائے. اس کے بعد اس خبر کو ایک محتاط انداز میں نشر کیا گیا اور جو ہی پولیس نے پھر کہا کہ جناب یہ قتل کا واقعہ ہے تو پھر اس کو قتل کا واقعہ کہا گیا، خاندان کے اس درخواست کے ساتھ کہ اس پہ فردر اسپیکولیٹ نہ کیا جائے. جتنی آپ کو معلومات ہے ان کی نجی زندگی کے حوالے سے، ارشد شریف مرحوم کے کتنے بچے ہیں اور کیا ان کے بھائی وغیرہ ہیں؟ کیونکہ جو یہ نیروبی میں بات آئی ہے، جو صاحب ان کے ساتھ رائڈ کر رہے تھے اس گاڑی میں، خرم صاحب یا جو بھی ان کا نام بتایا گیا، نیروبی پولیس نے ان کا بھائی قرار دیا. ان کے بھائی وغیرہ تھے اور ان کے بچے وغیرہ کتنے ہیں، کتنی فیملی ہے؟ اب وہ غلط خبر ہے. وہ جو انہوں نے بھائی لکھا ہے، چونکہ ان کا بھائی وہ ایک ہی تھے جو کہ شہید ہو گئے اور کس عالم میں ہوئے آپ کے شور کے علم میں ہوگا کہ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، والد صاحب کا جنازہ پڑا تھا، ان کے بھائی یہ جنازے میں شرکت کے لیے وہاں سے چلے اور راستے میں جو ہے وہ دہشت گردوں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے. ایک گھر سے ایک رات میں 2 جنازے اٹھے تھے، تو بھائی ان کا کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی فیکچولی انکریکٹ بات وہاں پر لکھی ہے. ازواج ہیں ان کی اور ان کے 5 بچے ہیں، سب 20 سال سے کم کے ہیں، بس اسی کے آس پاس ہیں. تو 5 بچے ہیں ارشد شریف صاحب کے، اور ظاہر ان کی والدہ ہیں کہ جن کو یہ ایک اور بڑا صدمہ سہنا پڑا ہے. گو کہ ایک شاید مشکل سوال ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا ایز اے کالیگ، ہم نے دیکھا ارشد شریف پرانے صحافی ہیں، بہت اچھے سینئر پرانے صحافی، تجربہ کار صحافی ہیں، لیکن جب سے عمران خان حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے جو ان کی پوزیشننگ رہی ہے اس میں ہم نے بہت ہی ایک ہارڈ کور ان کی پوزیشننگ دیکھی، ان کا بیانیہ رہا. اس میں کہیں پر بھی وہ اس حوالے سے سوالات، شکوک، شبہات یا کمزوریاں عمران خان کی وہ یا ان کی حکومت کی جو کہ تھیں، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نظر نہیں آئے. اس سخت گیری کی جو تھی اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ یا ایک ان کا کمٹمنٹ یا ان کی یقین یا ان کا وہ، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ یقینی طور پہ آپ ان کے دل کو تو نہیں جھانک سکتے، لیکن پھر بھی کامران صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ان کے مزاج سے تھا کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزاجن جو ہے وہ ذرا ایک فلیکسیبل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اگر وہ کوئی ایک رائے ہے تو پھر وہ اس پر مصمم جس رائے پر یقین رکھتے ہیں اس کو پھر اسی انداز سے بیان کرنے، اس پہ قائم رہنے کا اور اس پر پھر اس پہ ڈٹ جانے کی بھی ایک رائے رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مجھ سمیت ہم میں سے اور بہت سارے دوست بھی کسی نہ کسی انداز سے درخواست کرتے رہے کہ اس کو اپنی رائے پہ قائم رہنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اگر اس میں کچھ اس اپروچ کے حوالے سے، ناٹ کہ اپنی اوپینین تبدیل کر لیں کسی بھی پریشر کی وجہ سے، لیکن اس اپروچ کے حوالے سے کچھ سوچتے تو ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ وہ جو ان کا مزاج تھا کہ وہ جس چیز پہ کنونس ہیں تو بس پھر اس پر ہیں اور پھر اس پوری شد و مت کے ساتھ ہیں. میں نے تو یہی اخذ کیا کہ ان کے یہ جو حالیہ کچھ ماہ رہے اور صحافتی حوالے سے جس رویے کا ہم نے ذکر کیا،
اس کا براہ راست تعلق ان کے اپنے مزاج سے تھا؟ ابھی فی الحال تو نہیں کنفرم ہے کہ کب جو ان کی باڈی ہے وہ پاکستان لائی جائے گی. آبویسلی فیملی انتظار کر رہی ہے، لیکن ورنہ تو اس کی کوئی خبر آتی ہے. آپ لوگوں کو تو کوئی اس کی معلومات نہیں ہے. وہاں کون ہے اس وقت جو ان کی فیملی کے بہاف پہ اس معاملے کو ڈیل کر رہا ہے، اس کی کوئی معلومات ہے؟ جی کامران صاحب، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، کیونکہ ظاہر گھر والوں کی یہ خواہش ہے. ماں جی ان کی والدہ مسلسل بس ابھی تو یہی اصرار کر رہی ہیں کہ جلد از جلد باڈی واپس لائی جائے. تو اس حوالے سے جو کچھ اس پروسیس کو تیز کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ یہاں سے کیا جا رہا ہے. سرکاری حوالے سے بھی، وزارت خارجہ کے حوالے سے بھی، وہاں پر جو سفارتکار اور جو ہمارا عملہ ہے پاکستان کا اس حوالے سے بھی. اور لیکن یہ جو سر آپ نے کہا کہ ابھی اس حوالے سے حتماً کہ جناب کب تک یہ پروسیس، تھوڑا سا مجھے اس کا اندازہ اس وجہ سے، اگر جو کیس مختلف تھا لیکن عمر شریف صاحب کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا، تو کچھ پیچیدگیاں قانونی یہ تو زیادہ پیچیدہ کیس ہے چونکہ بہرحال ایک قتل کا کیس ہے. تو اس وجہ سے ہی ابھی اس بارے میں حتماً نہیں کہا جا رہا کہ کب کس وقت باڈی آئے گی. تمام تک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے اس کو کیا جائے. بہت بہت شکریہ وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر شبریک اس کے بعد ذکر کریں گے. اقتدار میں رہنے والے ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے. ایک عام سی بات ہے کہ اقتدار میں بھی ہوتے ہیں، مزے بھی ہوتے ہیں، مگر جب ضرورت پڑتی ہے اپنی بے بسی، لاچارگی یا اختیارات نہ ہونے کا ایک قصہ سناتے ہیں یا اس کا رونا روتے ہیں. وہی اب شروع ہو گیا ہے. گو کہ صرف 6 مہینے اقتدار میں ہوئے ہیں، پچھلے 48 گھنٹے بڑے دلچسپ رہے ہیں. ایک جانب بلاول بھٹو زرداری نے اس سلسلے میں بڑے واضح اشارے دیے، گفتگو کی. جناب نواز شریف نے بھی کچھ ایسے ہی اشارہ دیا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں حکومت کے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بیوروکریسی ان کی مان نہیں رہی، گو کہ بے بسی ہے، لاچارگی ہے، پورے اختیارات نہیں ہیں. کتنی حقیقت ہے اور کتنی بناوٹ یہ تمام گفتگو، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بظاہر 13 اتحادیوں کی شہباز حکومت پچھلے 6 ماہ سے اقتدار میں ہے، لیکن اختیارات، فیصلہ سازی اور استحقاق میں جب چاہتے ہیں حکمراں اتحاد والے بے دست و پا کا تاثر دیتے ہیں. متعدد بار ایسے اشارے ملتے ہیں دیتے ہیں حکومت والے جن سے ان کی لاچارگی اور بے بسی کا تاثر سامنے آئے. کل لاہور میں 2 روزہ آسما جہانگیر کانفرنس کے آخری دن وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی آمد کے ساتھ ہی پی ٹی ایم کے کارکنوں نے زیر حراست ایم این اے علی وزیر کی رہائی کے لیے زبردست نعرے بازی کی، جو بدنظمی بدل گئی. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب نعروں کے شور میں بلاول بھٹو کا خطاب کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. تاہم موقع ملتے ہی بلاول نے نہ کسی کا نام لیے بغیر علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کرنے والوں کو کہا وہاں جا کر احتجاج کریں جو اس کو رہا کر سکتے ہیں. مجمع سے کہہ تو دیا اس بڑے مجمع سے بلاول بھٹو زرداری نے کہ وہاں جا کر احتجاج کریں جہاں جو ان کو رہا کر سکتے ہیں، اور ان کی رہائی کے حوالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ علی وزیر تقریباً 2 سال سے حکومت سندھ کے کراچی کے سینٹرل جیل میں قید ہیں. وہ حکومت سندھ کے قیدی ہیں. ان کو دسمبر 2020 میں سندھ پولیس نے ہی پشاور سے گرفتار کیا تھا. ان کے خلاف کراچی کے تھانہ سوراب گوٹ میں حکومت سندھ کی ودیت میں ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کرنے پر FIR درج ہے. حکومت سندھ ان کے خلاف شکایت کنندہ ہے. حکومت سندھ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. حکومت سندھ نے ان کو گرفتار کیا ہے. مگر کل جب یہ بات سامنے آئی تو بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور مجمع کو ایک طرح سے اکسایا کہ وہاں جا کر بیان کریں، وہاں جا کر احتجاج کریں جہاں سے ان کو رہائی ہو سکتی ہے. اشاروں و کنائیوں میں اس طرح کی باتیں یقیناً اداروں کے حوالے سے ایک اس کی سنگین اثرات ہوتے ہیں. علی وزیر کے خلاف کراچی میں دائر 4 مقدمات میں ایک کیس میں سپریم کورٹ، دوسرے کیس میں سندھ ہائی کورٹ اور تیسرے کیس میں ٹرائل کورٹ اور چوتھے میں اور آخری کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت ضمانت منظور کر چکی ہے. لیکن کراچی کے ہی شاہ لطیف تھانے میں ان پر ایک مزید کیس درج کیا گیا جس کی بنیاد پر علی وزیر کو تاحال رہائی نہیں مل سکی ہے. یہ وہی علی وزیر ہیں جن کو جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹ کی ضرورت تھی تو پورا حکمراں اتحاد انہیں بڑے سجا کے بڑے پیار سے کراچی کی اسی جیل سے قومی اسمبلی میں لے گیا تھا اور اپنی اس سیاسی موقف کے حق میں ان سے ووٹ بھی دلوا دیا تھا. لیکن آج جب وقت آیا تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہاں جا کر احتجاج کریں جہاں پر
जहाँ से उनको रिहाई मिल सकती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़बान सिर्फ इस मामले पर कल नहीं फिसली, बल्कि दौरान तकरीर भी उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जिस पर के सवालात भी उठे और यकीनन हक़ों में इस हवाले से माथे पे बल भी आए। आज अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा बनकर मैं आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो क्या कहती? सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल, आपने तो वो डेंजरस डफर से डील करके तो वज़ीर ख़ारिजा नहीं बने। तो मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहिबा को यकीन दिला सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत वसी मुस्कुराहट के साथ कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर आसमा जहांगीर आज बाक़ैद हयात होती तो वो उनसे पूछती कि आप वज़ीर ख़ारिजा तो बन गए मगर डेंजरस डफर्स के साथ मुज़ाकरात या डील करके तो ना बने। उन्होंने मुस्कुराहट में उसका जवाब दिया और कहा कि कह रहे थे वो कि मैं उनसे कहता कि मैंने डेंजरस डफर्स के साथ कोई डील नहीं की। बहरहाल आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने इन दोनों बयानात पर माज़रत करनी पड़ी और उन्हें कहना पड़ा कि वो बयानात मुनासिब नहीं थे, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने अली वज़ीर के हवाले से भी और डेंजरस डफर्स के हवाले से आज बाकायदा एक क्लैरिफिकेशन जारी की, एक वीडियो क्लैरिफिकेशन जारी की। वहाँ बहुत से शोर मच रहा था। हमारा सियासी जो कारकुन है वो भी नारे लगा रहे थे, दूसरे जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं या दूसरे जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने भी नारे लगाए थे। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने उनका जवाब दिया था वो भी नामुनासिब था। मैं आखिरकार वफाकी वजीर भी हूँ और उसका भी बेहतर तरीका था, बेहतर लहजा था, बेहतर अंदाज से उनका जवाब दिया जा सकता था। और जहां तक ये डेंजरस की बात आपने किया है, ये मैं आसमा जहांगीर साहिबा के बहुत ही पुरानी बात को कोट कर रहा था, मगर वो भी मैं समझता हूँ एक वफाकी वजीर की हैसियत से शायद मैंने गैर मुनासिब तरीके से वो पॉइंट में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बेबसी, लाचारगी, हकीकी या उसकी गैर हकीकी जो भी वजूहात रहो, पस मंज़र रहे, अली वज़ीर की गिरफ्तारी हो या दूसरे मामलात हो, लेकिन ये महदूद सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद के दूसरे लोग अभी इक़्तिदार में 6 ही माह हुए हैं। बड़े बड़े डेमोक्रेट इंक्लूडिंग जनाब नवाज शरीफ अपनी बेबसी और लाचारगी का इजहार कर रहे हैं उसी अंदाज में जैसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 इत्तेहादियों की शराकत से वज़ारत उज़्मा संभालने की ख्वाहिश तो पूरी कर ली, लेकिन शहबाज हुकूमत की 6 माह की कारकर्दगी से लगता है कि कलीदी फैसला साजी में उनका तासुर यही है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं या वो कहीं और से फैसले लेते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की मुबैना बेबसी और लाचारगी की बाज़गश्त इस ख़ास तौर पर सुनाई दी PDM के इजलासों में सुनाई जाती रही है। और इतलात ये है कि परसों जब PDM का एक लीडरशिप का इजलास हुआ, उसने अपनी बेख्तियारी के दुखड़े खूब सुनाए और फैसलों में माजूरी किए, गिले शिकवे और सरकारी इक़दामात और अहकामात को पजीराए ना मिलने की भरपूर शिकायत की। इसका खूब जिक्र रहा PDM के इस इजलास में जो परसों हुआ था। शहबाज हुकूमत की बेबसी और PDM की लाचारगी की दास्तान पिछले 24 घंटों से मीडिया में ज़ेरे गर्दिश है, जिसके मुताबिक 12 इत्तेहादी आपस में शिकवे शिकायत करते नजर आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत PDM के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझे बतौर वज़ीर आज़म काम नहीं करने दिया जा रहा और ब्यूरोक्रेसी मेरी किसी बात पर अमल नहीं करती। 3-4 अफसरों के अलावा कोई मेरी बात नहीं मानता, बाकी सब टाल मटोल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि हुकूमत किन के हाथों मजबूर है और कौन उसे काम नहीं करने दे रहे। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बजाय लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि हुकूमत उन कुव्वतों के हाथों मजबूर है जो जमहूरी हुकूमतों को काम नहीं करने देती। ज़राए कहते हैं कि PDM रहनुमाओं ने आपस में शिकवा किया कि हम अपनी मर्जी से किसी को गवर्नर भी नहीं लगा सकते। JUP के सरबराह अवैस नूरानी ने सवाल किया कि कामरान टेसोरी की गवर्नर सिंध तैनाती पर किसी ने मशवरा तक नहीं किया। क्या MQM के पास कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था?
इस पर एमक्यूएम के बजाय कौमी वतन पार्टी के रहनुमा ने जवाब दिया कि गवर्नर सिंध भी उन्होंने लगाया जिन्होंने इमरान खान को हटाया। बकौल शख्स मौलाना फजलुर रहमान ने गिला किया कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक गवर्नर नहीं लगा सके। इस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मौलाना ने मासूमियत से सवाल किया, ऐसा कौन कर रहा है, किसने हाथ बांधे हैं? नवाज शरीफ गोया हुए कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये वही कर रहे हैं जो पहले ये काम करते थे। इजलास में इत्तेहादियों ने पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के तीर बरसाए और कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के नाम पर सियासी फ़ायदे के लिए सरकारी फंड से अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। बहुत अहम मौजू है, मज़ेदार मौजू है। इस पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान की नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट में से एक है और बहुत ही उम्दा अपना प्रोग्राम होस्ट करती है, नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम, एक बार फिर आपने हमें ज्वाइन किया है। ओवरऑल आप देख रही हैं कि अभी तो गवर्नमेंट को 5 महीने हुए हैं। इमरान खान साहब भी जब चले गए तो उन्होंने कहा कि उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। अब ये आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात सुनी, आपने नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टिंग है वो सामने आई है, शहबाज शरीफ साहब की भी सामने आई है। क्या ये एक अजीब सी एक बात हो गई है यहाँ पे पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट में होते हैं जब चाहते हैं वो कह देते हैं कि हम पूरे इख्तियार में हैं और हमारी हुकूमत है, हम इस हुकूमत चला रहे हैं, और जब चाहते हैं वो कह देते हैं कि हम बेख्तियार हैं। यानी पट भी अपनी और चट भी अपनी, एक अजीब सी सूरत हाल है, मगर इससे इदारों का इमेज ख़राब होता है। देखिए कामरान साहब, ये कोई आज और कल की बात तो नहीं, हम तो इसको ये 25-30 साल से यही देख रहे हैं तरीक़ाकार, और कि सियासतदान बहुत मर्तबा कहते हैं, ये सिटिंग गवर्नमेंट्स कहती हैं कि जी ये हमारे बस में नहीं है, कभी ओपनली कह देते हैं, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स पे कह देते हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक हो या सिक्योरिटी के मामलात हों। और अगर सच कहा जाए तो इसमें हकीकत भी है। आपको मालूम है कि जिस तरह से जब इमरान खान साहब थे हुकूमत में तो एक पॉइंट पे उनकी बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि ये जो एनआरओ, ये जब हुकूमत में थे तो वो कहते थे अगर कौन गद्दार है जो एनआरओ करेगा, और एनआरओ करेगा तो हम देखेंगे ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जाने दिया तो उन्होंने कहा हम मेरा इसमें कोई, इवन व्हेन ही वाज इन गवर्नमेंट वो ये इंसिनुएट करते थे उनका रूल नहीं है। उससे पीछे चले जाइएगा, नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे बेनज़ीर साहिबा थी, और आपको मालूम है, और इनफैक्ट आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बड़ी करीब से देखा है। तो ये हकीकत है कि इन मामलात में सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड में इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल रहता है, और जर्नलिस्ट की तो पिटाई करने में, उनको उठा लेने में, गायब करने में, ये तो अब यानी आंख बंद करके आपको मालूम है कि कौन करता है। अब ये जो सेनेटर स्वाति साहब के साथ हुआ, अब राना सनाउल्लाह जितनी भी अपना भवें ऊपर करके कमेंट्स करें, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और राना सनाउल्लाह को जो किया गया वो हेरोइन के मामले में, वो आपको मालूम है कोई इमरान खान ने तो प्लान नहीं किया था, वो आपको पता है कहां से हुआ। बट आपका जो पॉइंट है मेरा ख्याल है दैट इज अ वैलिड पॉइंट। जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अब देखिए कि नवाज शरीफ साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब अपोजिशन में हो कि हमारा पूरा इख्तियार होना चाहिए, इख्तियार होगा तो हम हुकूमत लेंगे, हम नहीं है, और कितनी कंफर्टेबली वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। वो एक ओपन मीटिंग के अंदर ये बातें कर रहे हैं। अब वो सब भूल गए अपने उसूल, अपनी तमाम बातें और तमाम चीज़ें, जिस कीमत पे भी इख्तियार मिले इनको लेना होता है। देखिए ये बात ठीक है। देखिए मैं तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और मैं कहूंगी कि जब आप इख्तिदार ले लेते हैं, आपको याद है वो आगाज हकूक़े बलोचिस्तान जो जरदारी साहब के दौर में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में बड़े धूम से उसको लॉन्च किया था, और हमने कहा बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन लगता ये कि जब चीजों को आगे बढ़ाना होता है तो पॉलिटिकल स्टैमिना नहीं होता। अब आप अगर पॉलिटिशियन यहाँ कोई बैठा वो कहेंगे जी आप क्या बात करें पॉलिटिकल स्टैमिना, हम जरा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारी हुकूमत को, कुर्सी को खतरा हो जाता है, लाहक होता है। तो देखना ये है कि मेरा ख्याल है कि अब हम जैसे लोगों को ये कहने की जरूरत है कि इट इज टाइम दैट यू स्टूड अप, इट इज टाइम दैट यू बेसिकली सेट कि जी इस कीमत पे हम हुकूमत नहीं चलाएंगे, अब हमें अपनी अथॉरिटी पूरी चाहिए। आपको याद है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले कहते थे अगर मुझे कोई कुछ कहे तो मैं तो उसका जवाब दूंगा, मैं हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव।
کوئی اور تو نہیں ہے. لیکن پھر اب انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی باتوں میں بے بسی تھی. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ ذرا ایکسپینڈ کروں گی بات. بلاول بھٹو کی بات نہیں ہے اور اے بی سی کی بات نہیں ہے. تمام سیاستدان کیونکہ ان کا ایک تجربہ رہا ہے وہ یہی کہتے ہیں. اور لیکن سوال یہ کہ کیا آپ اور ہم کہیں گے کہ جی آپس یہ تا قیامت یہی کہتے رہیں. اب ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ مہربانی کر کے اتھارٹی لیں اور جس طرح سے بھی بات چیت کر کے I mean, are we saying کہ یہ ملک میں ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے, بے بس ہیں اور بے بس رہیں گے ہمیشہ سیکیورٹی کے معاملات پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی سینیریو میں اسی سیٹ اپ کے اندر جو ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں وہ تو منظور کرا لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں, کرا لیتے ہیں. لیکن جہاں پر انہیں ذرا سی بھی کوئی پرسنل کوئی گین نہ ہو یا پرسنل کوئی پولیٹیکل اس کا وہ نہ ہو تو یہ آرام سے اس کو اٹھا کے کسی اور کی گود میں ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں کر رہے اور اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, بڑے آرام سے. اب دیکھیں بلاول صاحب نے کہہ تو دیا, علی وزیر کو گرفتار سندھ پولیس نے کیا ہے, پشاور سے پکڑ کے لائے, ان کی ساری ضمانتیں ہو گئی, ان پہ فریش کیس بنا دیا, سندھ کی جیل کے اندر وہ ہے. اور اب بلاول جو ہیں وہ اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں, سب کچھ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے احتجاج کرو جہاں سے وہ چھوٹے. جی نہیں, میرا خیال ہے کہ میں بالکل اگری اس پہ کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جہاں اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے they are willing to take that extra step. لیکن at the same time جہاں معاملات سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, فارن پالیسی سے, حالانکہ یہ ہم نے سنا 2-3 روز پہلے جب ایک ذرائع سے ہمیں بتایا گیا عمران خان صاحب کے دور کی باتیں, تو اس میں یہ کہا گیا کہ مثلا مودی کے آنے کی بات کی کہ بھئی یہ کچھ بات ادھر تک پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پھر یہ طے ہوا کہ انڈین پرائم منسٹر نے آنے کی کوئی بات کی اور یہ کہا گیا کہ جی وہ آ جائیں گے پاکستان. لیکن یہ بتایا گیا ہمیں کہ پرائم منسٹر نے کہا, ان کو فارن آفس کی ایڈوائس ملی کہ بالکل نہیں جی, یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ if مودی comes to Pakistan at this point. تو پھر یہ بتایا گیا کہ جو اداروں کے حوالے سے نے کہا جی ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں. رشیا کی بھی یہی بات تھی, جو فیصلہ کیا آپ نے وہ اداروں نے پھر مانا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب بات ہمیں بڑی کلیئرلی کہنے کی ضرورت ہے کہ جہاں اہمیت ہے ایشو کی, اور یہ علی وزیر کا نکالنے کا معاملہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے بسی کا آپ چاہے سندھ گورنمنٹ ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے. I think this is a matter that should be taken up. اب مجھے بتائیے نا پروڈکشن, اور چھوڑ دیجئے سب, سواتی صاحب کی پروڈکشن پہ کیوں نہیں بولے یہ حکومت میں جو تھے لوگ. آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ 20 سال پہلے, پچھلے 20 سال میں چاہے جو بھی آپ کی لڑائی ہوتی تھی اپوزیشن سے, اگر کوئی ان کو ایجنسی اٹھا کے لے جاتی تھی تو آپ پروڈکشن آرڈر دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود تھی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج اور آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جناب نواز شریف کی جو سزائیں ہوئی ہیں, سپریم کورٹ سے بھی سزا ہوئی ہے, ان کی اس حوالے سے بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں, آبزرویشنز دی ہیں. یہ معاملہ اس وقت بھی زیر سماعت ہے اور یہ بہت اہم اس میں آبزرویشن جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سامنے آئی ہے. عدالت عظمیٰ میں جو مسائل ہیں, جو تقسیم ہے, اس حوالے سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک خط سامنے آیا ہے جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے. ان تمام موضوعات پہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے آئین کے تحت پارلیمنٹ, جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی حدود متعین ہیں, لیکن ملک میں اختیارات کی تقسیم اور اختیارات کی استعمال کی پرانی بحث ہر کچھ دن بعد دوبارہ چھڑتی ہے. قومی نوعیت کے اجتماعات میں بار بار اداروں کی بالادستی سے متعلق سوال اٹھتے ہیں کہ کیا عدالتیں کسی دباؤ کے بغیر آزادانہ فیصلہ کرتی ہیں اور کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتی آئی ہے. کل اور پرسوں لاہور میں محترمہ آسمہ جہانگیر کی یاد میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں بھی ملکی سیاسی تاریخ میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر سیاسی, قانونی اور صحافتی نقطۂ نظر مختلف انداز میں سامنے آئے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کانفرنس سے خطاب کے دوران اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز اور سابق عالمی چیفز کی درجہ بندی کی اور بذریعہ خط کے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے ججز کی تعیناتی پر کھل کے گلہ شکوے کیے. اتفاق کی بات ہے کہ آسمہ جہانگیر کانفرنس میں پاناما کیس معاملات بھی زیر بحث آئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تاحیات نااہلی پر بھی سوال اٹھا دیے.
another Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. I'm not going to comment about this judgment. I'm just saying what it says. It says, Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary, you did not receive it, and you did not disclose it. So, you're not a good Muslim, so we sent you home. That's what the judgment says. And how was it done? Before that, it was preceded by something called JIT, Joint Investigation Team. Actually, a term with which I was also pretty unfamiliar, because in all the laws of Pakistan, you'll search for it, you'll find it only one place, and that is in the Anti-Terrorism Act. I don't think it is found anywhere else. But anyways, the normal people who do their work, no, you can't do it, we'll do this way. Okay, fine. So we get a JIT. बहुत ही अहमियत है इन ऑब्जर्वेशंस की जो जनाब मोहतरम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दी है। सीनियर न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, आइंदा चंद माह में जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये वो मामला है जो अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, और ये एक बहुत अहम मामला है जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट सवालात जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उठाए। बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख़ में कई अहम रियासती शख्सियात सियासी नशे व फराज का बाइस बनी हैं, मगर इसका कसूरवार इदारों को ठहराना कहाँ का इंसाफ है। कॉन्फ्रेंस में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी इदारों पर तनकीद से इस्तिलाफ की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जज का नाम लेकर तनकीद करें, अदलिया पर तनकीद ना करें। इसी तरह फ़ौजी जनरल का नाम लेकर तनकीद करें, अफ़वाज पाकिस्तान पर तनकीद ना करें, क्योंकि पाकिस्तान को इदारों की ज़रूरत है। Role of the judiciary, there have been good, there have been bad. I would only request that you don't judge us as an institution, because there is good in the institution, there is also bad in the institution. Judges judge us as judges. Condemn me as a judge. Do not condemn the Supreme Court. Condemn a general who violates the Constitution by name. Do not condemn the military or the armed forces of Pakistan. I, for one, welcome criticism. Speaking in my personal capacity, criticize me to your heart's content. You will never be hauled up for contempt of court. But do not criticize the institution. Pakistan needs the judiciary. Pakistan needs the executive. Pakistan needs the military, part of the executive. जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आसफ जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब के साथ परसों उनका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम एक ख़त ने भी मीडिया की शह सुर्खियों में जगह बनाई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद 3 जजेस के नामों पर एतराज़ उठाया। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस को पैगाम भेजा कि सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के लिए हाई कोर्ट्स के इन 3 जूनियर जजेस के नाम वापस लिए जाएँ, जिनके नाम पर 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आखिरी इजलास में इत्तफाक नहीं हो सका था। ताहम अब से थोड़ी देर कबल ये खबरें सामने आई हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के नामजद करदा 4 में से 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश कर दी है, जिनमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला, लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद वहीद और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तैनाती की सिफारिश की गई है, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम इत्तफाक राय न होने पर मौक़र कर दिया गया है। एक बार फिर जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इरशादात और बहुत अहम खिताबात और गुफ्तगू इन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। कानूनी उमूर, आला अदालतों के उमूर के बहुत ही उम्दा सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीर की जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने। फिर एक ख़त और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो इन्होंने तकरीर की उसमें जनाब नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी वो काफ़ी सीरियस, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, इसलिए भी कि ये मामला इस वक्त आला अदलिया में ज़ेर गौर भी है, ज़ेर समात भी है, और ये तमाम मामलात बहुत अहम हैं और यकीनन ये एक आने वाले दिनों का एक बहुत अहम मामला है। आप क्या अहमियत देखते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के जो कलमात हैं या इरशादात हैं जनाब नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके असरात के हवाले से आप कैसे देखते हैं? जी कमरान साहब, एक तो फ़ैसले वो जो तारीख़ी फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट से भी कन्फर्म हो गए, उस हवाले से ऑब्जर्वेशन दे जजेस तो ठीक है कि, लेकिन ये मामला पनामा का, इसकी अपील अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
مریم نواز کا فیصلہ کے معاملے میں فیصلہ ہو چکا ہے، نواز شریف کے معاملے میں ابھی اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذیل التوا ہے. یہ میٹر آخر میں سپریم کورٹ ہی آنے ہیں، نیب نے ان پہ اپیلیں دائر کرنی ہیں. جب بھی کوئی جس طرح مریم نواز کا فیصلہ آیا ان کے بریت کا تو وہ چیلنج کیا جائے گا. تو سپریم کورٹ میں جب یہ آئے گا تو وہاں اگر جسٹس قاضی فیصل ابھی ہی کومنٹ کر رہے ہیں پاناما ججمنٹ کے حوالے سے، تو پھر کیا وہ اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا. اسی وجہ سے بہت سے وکلاء جو ان کے حامی وکلاء ہیں جسٹس قاضی فیصل کے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ پاناما ججمنٹ پہ وہ اس طرح پبلکلی اس پہ ڈسکس یا بات نہ کرتے. ابھی اپیلیں پینڈنگ ہیں، معاملہ سپریم کورٹ میں آنا ہے، تو اور وہ جو ہے وہ کل کیا پتہ اس بینچ میں کا حصہ ہوتے. اب ان پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی آپ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. تو یہ چیز عموماً ہوتی ہے کہ جب کسی جج کا مائنڈ ڈسکلوز ہو تو اس پہ اعتراض بھی آتا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے. باقی ایک اور اہم بات کہ بہرحال جج صاحب کا بڑا ایک اوپینین تھا سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. انہوں نے ایک آخری خط بھی لکھا، ایک اور خط بھی لکھ دیا، اس کا ذکر بھی سب رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور جج صاحب کی جو اوپینین تھی وہ بہرحال پریویل نہیں کیا ہے اور 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ اطلاعات کے مطابق ہو گئی ہے. جی جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ جسٹس قاضی فیصل نے یہ جب سوال آج میٹنگ میں اٹھایا تو اٹارنی جنرل جن کی وارڈ کا نہیں تھا اندازہ کہ وہ انہوں نے کیا ریجیکشن کی بات کی یا ڈیفرمنٹ کی بات کہ معاملہ ڈیفر کیا جائے. آج جب اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا کہ معاملہ ڈیفر کیا جائے. تو پھر جو 28 جولائی کو ہوا تھا تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کی جب اوپینین آ گئی تو اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ جی جو نام ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی ہیں، وہ صرف ڈیفر ہو گئے تھے. تو پھر جو ہے وہ آج میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اختلاف واضح نظر آیا، سوائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ جن کا یونینیمسلی نام اپروو ہوا. اس کے علاوہ جو ججز لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید 5-4 سے ان کی اپروول ہوئی. جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی ان کا بھی 5-4 سے اپروول ہوئی اور جسٹس شفیع صدیقی ان کو نام ڈیفر ہوا وہ 5-4 سے ہوا. یعنی جو ریٹائر جج سرمد جلال عثمانی صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ان سے بہتر جو سینئر جج جسٹس عقیل عباسی ہیں ان کو سپریم کورٹ میں نامنیٹ ان کا نام کیا جائے. تو اس وجہ سے نام ان کا ڈیفر ہو گیا. لیکن جو یونٹی وہاں بھی جو جونیئر ججز کے معاملے میں جو جوڈیشل ممبران ہیں جو سپریم کورٹ میں 3 سینئر ججز ہیں جسٹس قاضی فیصل، جسٹس سردار طارق اور جسٹس سید منصور علی شاہ، انہوں نے جونیئر ججز کی نامینیشن کی مخالفت کی. لیکن حکومت نے جو سب سے بڑی آج کی خبر ہے کہ وہ یہ ہے کہ حکومت نے کہ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سارے نامنیز کو انڈورس کیا اور فلی سپورٹ کیا. تو یہ ایک بڑی بات کہ جو 28 جولائی کو چیف جسٹس کی نامنیز کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا اور آج حکومت کے ریپریزنٹیٹیو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ بڑی یعنی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا بیک چینل کوئی ڈسکشن ہوئی، کوئی کنسنسس ہوا. کیونکہ جب 28 جولائی کو چیف جسٹس کے نامنیز اپروو نہیں ہوئی ہے اس پہ 12 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپیچ میں بھی گلہ کیا تھا کہ گورنمنٹ نے نامنیز کو سپورٹ نہیں کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ فیصلے ایسے تھے سپریم کورٹ کے جس کا ریئیکشن دیا. تو اب جو انہوں نے سپورٹ کیا اس پہ بڑی اب ایک بار میں بات چیت ہو رہی ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ حکومت نے اب چیف جسٹس کے سارے جو نام انہوں نے جو ریکمینڈ کیے تھے سارے ان کو توثیق کی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ حضرات. ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.